बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज भी हमारे पास काफ़ी खबरें हैं। एक तो 2 ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं और एक ऑर्डिनेंस ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरे ऑर्डिनेंस के बारे में अपोजिशन के ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहला है सहाफ़ियों से मुतालिक, मीडिया से मुतालिक, सोशल मीडिया से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया और ऑर्डिनेंस के बाद अब सोशल मीडिया भी कानून की गिरफ्त में होगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कानून की गिरफ्त में होगा। ये सबसे पहले ये सेहरा जो है वो जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जारी किया, मंजूर किया पार्लियामेंट से। उस वक्त बहुत भरपूर तनकीद की गई कि ऐसा ना करें, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन सब को कानून की गिरफ्त में लाना था। लेकिन अब वही जमातें मुखालफत कर रही हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ मुखालफत कर रही है कि ये ऑर्डिनेंस जारी क्यों किया गया। ये तो एक तसलसल है और इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में होगा क्या, ये ज़रा आज डिस्कस करेंगे। और दूसरा, तहरीके अदम एतमाद भरपूर तरीके से तैयारियां कर रही है अपोजिशन। मुस्लिम लीग नवाज़ मुतहर्रिक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, सब के सब मुतहर्रिक और तरीन ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। मुलाकातों का सिलसिला शुरू है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं आज बताएं कि ये क्या सिलसिला चल रहा है तहरीके अदम एतमाद का। गवर्नमेंट तो बिल्कुल पुरसकून नज़र आ रही है और 24 तारीख को वज़ीर आज़म इमरान खान हस्बे मामूल रूस का दौरा करेंगे और इसके बाद वापस आएंगे, जबकि यहाँ पे मुलाकातों का तसलसल एक बढ़ता जा रहा है। साबिर शाकर साहब, अगर थोड़ा सा मौका दे तो मैं दोनों का इस वक्त की सूरत हाल जो है ना कौम के सामने और आपके सामने रख दूं। जी बिल्कुल। जो ज़राए मुस्लिम लीग एन में, नून ग्रुप में जो लोग करता धरता है, जो जिनका कोई वज़न है या जिनकी कोई वहाँ अहमियत है, वो ये लोगों को कह रहे हैं, ये ख़बर दे रहे हैं, नवीद दे रहे हैं, अपनी इतला दे रहे हैं, खुशफहमी का इजहार कर रहे हैं कि हम 22 फरवरी 23 फरवरी के लगभग अदम एतमाद किसी न किसी सतह पर मूव कर देंगे, यानी कल परसों तरसों। तो उसके बाद वो कहते हैं जी हमारे साथ पीटीआई के लोग हैं। नंबर 2, वो कहते हैं कि इत्तेहादी पार्टियों के लोग और क़यादत तो हमें हाथ नहीं उन्होंने पकड़ाए, लेकिन उनके भी हमने कुछ बंदे तोड़े हुए हैं। नंबर 2। नंबर 3, वो कहते हैं जी अब हमें अगर हमारे ख़िलाफ़ डंडा सोटा इस्तेमाल ना किया गया तो हम इमरान खान हुकूमत को अगले 10 दिन में हटाने में कामयाब हो जाएंगे। उनका ये मौक़िफ़ आया है। लेकिन अब जो पहले तो बड़े वो जा रहे थे हवा के घोड़े पर सवार कि हमने ले लिया, हमने आ गए, चले गए, फलां हो गया, ढमकान हो गया। अब 2 दिन से कुछ उनके कैंप्स में परेशानी आ गई है। इत्तेहादियों ने उन्हें चिट्टा जवाब दे दिया। एक जी, जिन पर तकिया कर रहे थे MNAs वगैरह, वो भी कहते हैं जी हम इस तरह आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अदम एतमाद का जो अलमिया है ना अपोजिशन के लिए, उनको 172 बंदे जो है कौमी असम्बली में खुद पेश करने हैं, दूसरों ने नहीं करने। तो वो एक उनका ये मसला है। अब इन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। कल इनकी मोहतरमा जो हैं तर्जमान मरियम औरंगजेब साहबा, उन्होंने एक इंतहाई क्या कहूँ मैं, लगब किस्म के इल्ज़ामात लगाया है एक हाज़र सर्विस जनरल साहब पर, और उससे इनकी चीखें निकल रही हैं और इनका मतलब है इनका काम ख़राब हो गया है। तो रात गए, यानी कल हमें जो इतलात मिली थी वो ये था कि जनाब अब हम वो देखेंगे रूस के दौरे के बाद मूव करेंगे। अब ये धोखा भी होता है बाज़ औक़ात कि ये गवर्नमेंट जो है वो अपनी मतलब है वो अनअवेयर हो, उसको पता ही ना हो और हम मूव कर दें अचानक। तो एक तो ये है, एक वो उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं फ़ौज पर। तीसरा ये है
کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک پوری طرح ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے. تو یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. بہت سارے ان میں مطلب ہے باتیں چل رہی ہیں. آپ اس وقت یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ لازمی عدم اعتماد کریں اور کامیاب ہو جائیں یا یہ عدم اعتماد کریں اور ناکام ہو جائیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کم ٹو اینی کنکلوژن وچ از آن ایدر سائڈ. تو ہمیں مزید اطلاعات اور خبروں کا انتظار کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے چوہے صاحب. ظاہر ہے یہ پولیٹکس ہے اور پولیٹکس میں پولیٹیکل پلیئرز انوالو ہیں. پھر نمبرز گیم بہت ہی پارلیمنٹ میں عجیب و غریب قسم کی ہے. اور جب تک واضح طور پہ کوئی اتحادی جماعت جب تک علیحدہ نہیں ہوتی تب تک پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن مضبوط ہے اور رہے گی. اور بات وہی ہے کہ 172 نمبرز پورے کرنے ہیں. اگر یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے سائن کروا کے تو رکھے ہوئے ہیں, یعنی کہ جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سبمٹ کرنے کی تحریک عدم اعتماد کی, وہ تحریک تو ان کے پاس تیار ہے, ڈرافٹ تیار ہے, دستخط موجود ہیں. لیکن فردر جو ہے اس پہ معاملات ہیں کہ 172 نمبر کیسے پورے کریں گے. اور آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ خاص طور پہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے باقاعدہ ٹویٹ کیا اور اس میں مسلم لیگ نواز کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ کو نے یہ کہا کہ جی تحریک عدم اعتماد پر سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے. اپوزیشن اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں مناسب وقت پر مشاورت سے یہ تحریک لائیں گی. اور آگے جا کے وہ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں خوف میں مبتلا عمران صاحب پشاور میں ایک شخص جن کی حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی کے ذریعے ہمارے اراکین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. خبردار کر رہی ہوں کہ ان صاحب سے عمران صاحب پشاور سے یہ فون کالیں کرانا فوری بند کریں. چوہے صاحب میرا اپنا جو ہے اطلاعات, ان اطلاعات میں صداقت نہیں ہے, اس میں فرسٹریشن تو ہو سکتی ہے. اگین یہ توپوں کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑنا چاہ رہے ہیں. اگر ان کے پاس سالڈ نمبر ہوتے تو یہ کم از کم اس ٹویٹ کی ضرورت نہ پیش آتی. اور ہمیں بھی پتہ ہے سسٹم کا اور ان کو بھی پتہ ہے کہ کس کی ٹیلی فون کال جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. ایک تو یہ چیز عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب جو کہتے ہیں چوہے صاحب, اس کے بارے میں پہلے بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کی جائے گی تحریک عدم اعتماد کا معاملہ, اور مسئلہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اور اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے کو یہ روکنا چاہ رہے ہیں. اور این آر او, پاسبلٹی آف این آر او از زیرو. تو این آر او جو ہے تو چوہے صاحب یہ بغیر نمبرز کے آپ اپنی سٹرینتھ شو کریں. سٹرینتھ آپ کے پاس پوری ہے, نمبرز پورے ہیں, آ کے اور نہیں تو کسی حال میں بیٹھ کے کھانا ہی کھا لیں اور پتہ چل جائے گا کہ اتنے نمبرز آپ کے ساتھ ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا فون جا رہے ہیں, فون کسی کو نہیں جا رہے جی. ہم بھی یہ کیونکہ سیاسی اس کو ڈیولپمنٹس کو فالو کرتے ہیں تو یہ بات ضرور ہے کہ کچھ لوگوں نے لاہور وزٹ کیا ہے اور ان کی پرویز لائی سمیت کئی جگہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو ہر ایک کو رائٹ ہے. تو باقی یہ جو ہے کہ جی فلاں جو اپنے آپ پر یہ وہ فون کرتے جا رہے ہیں, یہ ان کے لغو کے میں نے کہتا بے معنی قسم کی باتیں ہیں. یعنی ہزاروں میں اس طرح نہیں ہوتا, اپنی کسی کی پالیسی نہیں ہوتی, تھوڑا بہت اس میں فرق ہو سکتا ہے, ویریشن ہو سکتی ہے ہینڈلنگ اور ڈیلنگ میں. تو ابھی کل سے یہ رو رہے ہیں, کل سے جی. یہ ایک تو یہ بیان بھی جاری کیا ہے, پھر شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف اور ان کے لوگ جو ہیں ادھر ادھر ہاتھ پہ مارتے ہوئے نظر آئے ہیں. پھر ایک اور شوشہ چھوڑ دیا کہ ایک بڑی اہم شخصیت جو یورپ کے دورے پر تھی وہ نواز شریف سے ملنے کی, انہوں نے کہا بھائی چھوڑو, خدا کا خوف کرو, انہوں نے کیا ملنا ہے تو نہیں ملنا. تمہارے یہ ہتھ کنڈے جو ہیں نا, یہ جعلی خبریں اور فضول ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, یہ کام نہیں چلنا. تو دوسری طرف یہ بات بھی ہے, اب دیکھیں نا آپ جو بات کہتے رہے نا بڑی دیر, وہ کل میں وہ سرگود میرے دوست ہیں سردار ذوالفقار علی خان, ان کے بعد چچا بھی وزیر لیبر رہے تھے,
وہ ان کے گھر شادی تھی ان کے بیٹے کی، تو میں ادھر گیا. طارق چودھری سینیٹر جو ہے سابق، بہت بھلے آدمی ہیں، بہت اچھے دیانتدار سیاستدان، اور بھی لوگ تھے. تو وہاں پی ٹی آئی کے، اور یہ لوگ سارے پی ٹی آئی کے تھے، ایم این اے ہیں، سٹنگ ایم این اے. انہوں نے کہا ہم نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ جی اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے، آپ کہیں جی آئیں بنا لیں گورنمنٹ، تو 6 مہینے میں یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اس قسم کا جو بحران ملک کو ملا تھا آپ کو، اس سے یہ لوگ تو ہینڈل، بیل گاڑی جو ہے آ گئی ملک کی. تو چودھری صاحب بات یہ ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ انہوں نے منڈی بہاؤالدین میں پہلا انتخابی جلسہ میں تو کہوں گا وہ کیا ہے، اور وہ بھی خطرے کو تو وہ بھی بھانپ رہے ہیں کہ ایٹ 11th آور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ساری کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ یہ الیکشن کا سال ہو سکتا ہے 2022. اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی تیاریاں جو کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلیں اور ذرا اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو تھوڑا سا متحرک کریں. تو منڈی بہاؤالدین کا جلسہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. انہوں نے ایک بات کی غلطی کا اعتراف کیا کہ نواز شریف صاحب کو بیرون ملک جانا غلطی تھی. سنائیے گا جی ذرا. کبھی ایک بیماری، کبھی دوسری، کبھی پلیٹلٹس. ہمیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا. ہم نے اس کو، اور میں آج تسلیم کرتا ہوں، بڑی غلطی کی. اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے. بہت بڑی غلطی کی، اجازت دے دی باہر جانے کی. چودھری صاحب اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بات کی کہ مریم بی بی ڈری ہوئی ہیں. سنائیے جی. مریم بی بی، آپ بھی یہ صرف بتا دیں کہ 80 کروڑ روپیہ آپ کا چودھری شوگر مل میں آپ کے پاس جس آدمی سے، وہ دبئی کے آدمی سے کہا بھیجا، اس نے کہا میں نے کوئی پیسہ نہیں بھیجا. اس کا مطلب کہ وہ بھی ڈری ہوئی ہیں کیس سے، وہ بھی ڈرا رہی ہیں ججز کو. چودھری صاحب ججز کو ڈرا رہی ہیں. ججز کو تو میرا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے ساری ڈرا رہے ہیں. جی چودھری صاحب. اچھا جی، ججز کو تو میرا خیال ہے یہ لیکن وہ سارے مل کے ڈرا رہے ہیں. بات صابر شاکر صاحب، ابھی بات یہ ہے، حقائق تو نہ آپ کے موڑنے یا توڑنے سے بدلتے ہیں، نہ میرے بدلنے سے کچھ ہوتا ہے. کہ اب سورج نکلا ہوا ہے تو نکلا ہوا ہے. جی ہاں. تو ہمیں حقائق کو فیس کرنا چاہیے. جو عمران خان کا، وہ ٹھیک ہے، جو میں نے بھی کہا کہ ان کا کوئی توڑ اور جوڑ نہیں ہے اس وقت سیاسی قیادت میں، یہ اپنی جگہ ہے. اور وہ فواد چودھری نے بھی پھر اسی کو آگے اسی چیز کو استعمال کیا. آج آپ نے دیکھی ہوگی اخبار میں جی ان کا بالکل اسٹیٹمنٹ کہ ان کے جوڑ کوئی نہیں ہے. وہ نہیں ہے ان کا جوڑ. لیکن جتنی یعنی حالات و واقعات ملک میں پیدا ہو گئے ہیں خیبر سے کراچی تک، وہ اس بات کی یعنی وہ اس بات کا لازمی آپ یا ٹھیک ہو جائیں جی، آپ اپنے پالیسیاں، آپ کی اقدامات، آپ کے لوگ، آپ کے مورے، آپ کے جن کو آپ نے رکھا ہوا ہے ان کو ریپلیس کریں، یا پھر آپ فیس دی میوزک. یہ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہر وقت لوگوں کو الزامات لگانا، کبھی میڈیا پر، کبھی سیاستدانوں پر، کبھی عدالتوں پر، یہ میرے خیال میں اٹ از ٹو مچ. یو ہیو ٹو. آپ سازشی ناصر تو اب مخالف ہے. نواز شریف اگر سازش نہ کرے لندن میں بیٹھ کے تو اور کیا کرے؟ آپ کے لیے کوئی مطلب وہاں یعنی درود شریف پڑھائے آپ کی کامیابی کے لیے؟ نہیں پاسبل. انہوں نے تو مخالفت کرنی ہے. مریم آپ کے خلاف مہم نہ چلائے تو اور کیا کریں؟ آپ نے ان کے پلے کیا رہنے دیا ہے؟ وہ بھی نااہل، ان کے والد بھی نااہل، سزا یافتہ، ضمانتوں پر ادھر ادھر پھر رہے ہیں. شہباز شریف اور فیملی جو ہے بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے. اسی طرح باقیوں کا حال ہے. بالکل صحیح ہے. چودھری صاحب ایک اور بھی آپ سے پوچھتا ہوں. پہلے ذرا وزیر اعظم عمران خان تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کیا وہ سنیے. عدم اعتماد یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جلدی یہ حکومت جائے. شریف خاندان، میرا آج پیغام ہے آپ کو، آپ جو بھی کریں گے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. جو بھی آپ کا پلان ہے، کپتان اس پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے. آپ کو پھر شکست ہوگی، لیکن شکست نہیں ہوگی، آپ جیلوں میں جائیں گے. شکست نہیں ہوگی، جیلوں میں جائیں گے. چودھری صاحب وزیر اعظم عمران خان بڑے زور شور سے
انہوں نے اپنا پہلا جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ کپتان بالکل تیار بیٹھا ہے ہر صورت سے نمٹنے کے لیے اور جیل جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک مجھے بات بتائیں، یہ سروے واقعتاً ایز اٹ از ہو جاتا ہے جو کچھ سروے میں آتا ہے، یا پھر 19-20 سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا؟ نہیں صابر شاکر صاحب، یہ معاف کرنا، یہ سروے اگر یعنی کچھ نہ کچھ انڈیکیشن تو ضرور ہے نا۔ اگر ڈنڈی بھی کسی نے ماری ہے، کسی کے کہنے پر بھی سروے کیا ہے، کسی کو 2-4% بڑھا دیا، کم کر دیا، اگر یہ بھی کیا ہے تو لیکن کوئی ایک بیسس تو بن رہی ہے نا۔ اس سے آپ یہ تو دیکھ لیں نا کہ اوورآل اگر دیکھتے ہیں تو ابھی بھی جو میں آپ کو کہتا رہا ہوں کہ یہ بھی ٹرم پوری کریں گے عمران خان اور اگلے بھی الیکشن جیت سکتے ہیں، تو یہ سروے بھی ایک سے پہلے بھی آیا تھا کہ وہ یعنی ایک تھا کہ جی وہ کے پی میں بھی نواز شریف بہت اونچا ہے جدھر ان کو 2 ووٹ نہیں ملے۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ سروے کا بنیادی، لیکن جو سروے کا بنیادی بھائی چیز ہے، ہم جو سروے کرتے ہیں نا ڈیلی، جی معاف کرنا، ہمیں بڑی دیر ہو گئی ہے ان کاموں میں، سیاست اور سیاسی صحافت۔ تو اس میں دیکھا کہ بھئی ایک وقت تھا ان کا جی ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام، فخر ایشیا، چیئرمین اور فلاں 5-7 صدر، وزیر اعظم، جو تو سارا دن ہم نے دیکھنا کہ حکومت کو کراچی کی طرف جانا چاہیے اور وہ جا رہی ہوتی ہے پشاور کو۔ پھر ہم نے شام کو کہنا یار اب ہم تو ورکر ہیں، وہ فخر ایشیا ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنے ان کے ٹائٹل تھے 8-10، جی ہاں، تو ان کی جو سپریم وزڈم ہے اس میں جو ان کو پتہ ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اخیر پتہ چلا کہ وہ سپریم وزڈم کہیں ہی نہیں تھی جس نے ان کو 4 اپریل 79 کو یعنی پھانسی کے پندے پر پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم جو تھے سابق ان کو پھانسی دی گئی۔ تو یہ اللہ سے پناہ مانگے، آپ عقل کل نہیں ہیں۔ آپ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں کسی کے پاس، مثلا ان کے کسی عہدیدار کے پاس پنجاب میں، وہ کہیں جی تھوڑے تو زیادہ تو سانو میڈیا کا پتہ ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، سانو پتہ ہوئے گا بھائی۔ تو اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں چوہدری صاحب، جہانگیر ترین ایلیمنٹ، اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کی مولانا فضل الرحمان ملاقات کی خبریں آئیں اور صرف ذرائع کے حوالے سے، تصدیق تردید کوئی نہیں کر رہا۔ پھر ایک اور خبر آ گئی کہ ترین صاحب سے شہباز شریف صاحب کی بھی طویل نشست ہوئی، اور وہ صرف موجودہ اس تحریک عدم اعتماد کی حد تک نہیں ہے بلکہ وہ ہے فردر، اس کے بعد بھی، تحریک عدم اعتماد کے بعد بھی، اگلے سیٹ اپ میں بھی، اگلے الیکشن میں بھی، یعنی کہ طویل دورانیے کی کچھ سیٹنگ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے ترین گروپ اور مسلم لیگ نواز میں۔ تو کیا آپ اس میں کوئی وزن سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اب واپس وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ آگے جائیں گے؟ شارٹ سن لیجئے، فواد چوہدری صاحب کیا کہتے ہیں جہانگیر کے بارے میں؟ جہانگیر ترین صاحب پارٹی کے ساتھ رہیں گے اور کسی طور پہ بھی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں۔ عمران خان کی حکومت کو نہ وفاق میں کوئی خطرہ ہے نہ پنجاب میں، نہ پنجاب میں خطرہ نہ وفاق میں، اور جہانگیر ترین صاحب پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، جہانگیر ترین سے بھی رابطہ ہوا ہے، شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے؟ میں یہ کہوں کہ رابطہ نہیں ہوا تو یہ بھی بات نقصان میں ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ رابطہ ہوا ہے تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے، تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ جواب دینے سے گریز کیا۔ شہباز شریف صاحب تو روزانہ ہی 2-3 ملاقاتیں کرتے ہیں، اب ساری باتیں تو مجھے نہیں بتاتے وہ۔ جاوید لطیف صاحب کہ 50% سے زائد ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے وہ اس عدم اعتماد تحریک کو کامیاب کروانے کے لیے آپ کو نظر آئیں گے کسی بھی دن آنے والے دنوں میں۔ میرا خیال ہے کہ یہی مہینہ ہے۔ کہتے ہیں جی یہی مہینہ ہے، اور 50% پلس پہ چلے گئے جاوید لطیف صاحب۔ یہ نمبر چوہدری صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گئے؟ نہیں تو اگر اتنے تو پھر تو یہ آج ویسے ہی عدم اعتماد کے بغیر ہی گھر جانی چاہیے گورنمنٹ۔ جی ہاں، کیونکہ ابھی تک ایک استعفیٰ نہیں آیا۔ یہ بھی دعوے ہیں، ہاں جی، ان کے تو یہ بھی دعوے ہیں کہ اگر وہ بیساکھیاں ان کو نہ حاصل ہوں حکمرانوں کو تو ان کے جو ہے نا بہت تھوڑے ممبر رہ جائیں گے، لیکن ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا، ہمیں ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا،
ہم چاہتے ہیں جمہوری اور سیاسی حکومت چلتی رہے اور عوام کی بہتری اور بھلائی جو ہے نا، ویلفیئر آف دی کامن مین، اس کی طرف جائیں. اور جو چور لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، اب بعض یعنی آپ نے ابھی بعد میں شاید ڈسکس کرنا ہے یہ جو صحافت پر قدم ہے یا میڈیا ریلیٹڈ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں صرف حقائق ہی لکھ دیں نا 2+2، اس سے بھی بعض اوقات فساد پھیلتا ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی نہ نشر ہوں. اس طرف تو چوہدری صاحب باتیں ہیں کیونکہ وہ بہت ہی ایک کھلا میدان چھوڑ دیا گیا اور ایسی تلوار ہے کہ اس تلوار سے شاید ہی کوئی بچ سکے جو قانون آیا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں اوپن چھوڑ دی گئی ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ذرا اس قضیے کو نمٹا لیں. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایک نیا قانون جو آیا ہے، اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، آرڈیننس جاری کرنا پڑا. اتنی جلدی کیا تھی آخر؟ تو چوہدری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات عشائیہ، تو آج کوئی بہت بڑا اناؤنس ہو سکے گا یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ ابھی تک یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، نوٹس شیئر کر رہے ہیں، اپنی اسٹریٹجی کو بنا رہے ہیں آگے دونوں مل کے؟ نہیں، کچھ چیزوں پر تو پہلے ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس کے مطابق یہ موومنٹ کر رہے تھے، لیکن اب کچھ تھوڑا کھٹائی میں آ گیا معاملہ. اس وقت یعنی وہ دوبارہ سارے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم اسی اگلے سوادوں میں نہ جائیے. ہم یعنی جو پہلے ہمارا چل رہا تھا اپوزیشن کا ایک برہم تھا اور گورنمنٹ واز آن دی رن، تو وہ اگر ہم عدم اعتماد موو کریں اور منہ کی کھائیں تو پھر تو اگلے الیکشن تک ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا. تو یہ ابھی اگلے 10 دن میں یہ کلیئر ہوگا. اور پیپلز پارٹی بڑے زور شور سے اپنا لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے کہ سندھ سے زیادہ سے زیادہ بندے لے کے آئیں. پنجاب میں ان کے پاس بندے ہیں نہیں ہیں، اس کے ادھر مانگے تانگے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. مقصد یعنی نون کا تو سمجھ لگتا ہے کہ ارلی الیکشن. پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے اس کا کلیئر نہیں ہے. فضل الرحمان جو ہے وہ تو یہاں ملک میں کیاس اور مارا ماری کا ماحول چاہتے ہیں، گلیاں ہو جائیں سنجیاں. میرا خیال بھی یہی چوہدری صاحب کہ اصل میں جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے گولز جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں. مسلم لیگ نواز فوری الیکشن چاہتی ہے اور وہ ایک ترک کا پتہ کھیلنا چاہتی ہے کہ ایک دفعہ تحریک اعتماد کامیاب کروائی جائے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، اور اس کے بعد پھر پیچھے ہٹا جائے. یعنی کہ نئے لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے دلچسپی نہ لی جائے اور نمبرز گیم کسی کے پاس بھی پورے نہ ہو. پنجاب اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے اور صدر اسمبلی توڑ دے اور قومی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے اور اس کے بعد پھر نئے الیکشن کی طرف بڑھا جائے. وہ تو مسلم لیگ نواز کا تو 100% شور ہے کہ وہ کیوس چاہتی ہے اور پرامن انتقال اقتدار اور پرامن طریقے سے انتخابات اس میں وہ نہیں آنا چاہتی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ایک دفعہ ذرا یہ سسٹم کوئی آگے پیچھے ہو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو شاید زرداری صاحب اسی لیے تھوڑا سا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلے ہوا ہے، ایک تو وزیراعظم عمران خان کا دورہ روس اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ بہت پہلے یا تو سبمٹ کروا دی جائے تحریک اور وزیراعظم عمران خان کا دورہ روس رہ جائے اور ان کو ادھر نہ جانا پڑے. اب اطلاعات ہیں کہ شاید یہ ساری ایکٹیویٹی مارچ میں کریں گے اگر ان کے پاس مطلوبہ تیاری پوری ہو گئی تو. ملٹی ڈائمینشنل اٹیک جسے کہتے ہیں. نہیں، آپ مجھے بتائیں. ہاں جی. سوائے اس کے کہ ایک امیجنری سچویشن ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے اگر وہ آپ کے سرویز کو کچھ بھی ان کو تھوڑی بہت بھی 2-4% بھی، تو پی ٹی آئی کوئی پٹی ہوئی سیاسی قوت نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. وہ ایک مؤثر سیاسی قوت کے طور پر میدان میں موجود ہے، خواہ وہ منڈی بہاولدین کے جلسہ ہو یا سرویز ہو یا جو بھی. ہمارا پہلے بھی یہی تھا. تو آیا جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو ڈچ کر کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں اور ان سے ٹکٹ ملے یا نہ ملے، ان کے پہلے بھی بندے ہیں وہاں، تو آیا یعنی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی ہیں ان کو کیا بہتر ڈیل مل سکتی ہے
اب ایم کیو ایم کا وزیر اعظم تو نہیں مانے گا نہ پیپلز پارٹی نہ نون. ایک تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں پنجاب میں, وہ نون اس کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے اس نے تو اپنے پھر پنجے گاڑ لینے اور کامیاب ہو گئے, تو ہم تو صوبے سے بھی فارغ اور مرکز سے بھی فارغ. تو یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے. یعنی یہ نتیجہ نکالنا کہ عمران خان کو نکالتے نکالتے خود نہ نکل جائے, یہ تو اگر ویسے ہی ناکام ہو جاتی ہے جس کے چانسز ہیں. معاملہ اسی لیے یہیں پہ پھنسا ہوا ہے کہ ایک دوسرے پہ ایک تو اعتبار نہیں کر رہے, اعتماد نہیں کر رہے, نہ مسلم لیگ نواز نہ پیپلز پارٹی. اب ایک اور بھی ہو رہی ہے ڈسکشن کہ کسی چھوٹی جماعت کا فار ایگزامپل محمد میاں سمرو جیسا کوئی فیس لے آئیں, کوئی یعنی کہ بہت زیادہ اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو, معترض کوئی نہ ہو, اس طرح کا کوئی امپارشل قسم کا بے ضرر قسم کا پرائم منسٹر لے آئیں اور آگے پھر کیبنٹ میں سارے اپنے مطابق حصہ ڈالیں اور اپنی اپنی وزارتیں لیں اور حکومت چلائیں. تو یہ بہت سارے فارمولاز جو ہیں وہ ابھی تک زیر بحث ہیں, شاید اسی لیے چیزیں نہیں آ رہی. لیکن جو اطلاعات جو صاحب ہم نے پہلے بھی کہا ملٹی ڈائمینشنل اٹیک کا زیادہ وہ تیاری کر رہے ہیں. پنجاب میں بھی ہم حلہ بول دیا جائے, سندھ میں مرکز میں بول دیا جائے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ان سب کو. تو اتنی سخت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس نمبرز گیم شو کیے جائیں. ماضی میں اگر دیکھیں تو جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے کوئی ایک آدھ وزیر جو ہے چوہے صاحب وہ استعفیٰ دیتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا حامد ناصر چٹھا صاحب نے استعفیٰ دیا تھا اور فوراً ایک بھونچال آ گیا تھا کہ جناب حکومت گئی, آج گئی, کل گئی, اور اس کے بعد پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے اور اس کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے. اصل چیز یہی ہے. اب آتے ہیں چوہے صاحب, اگلی جو خبر ہے وہ ہے ایک قانون آرڈیننس جاری کیا گیا ہے. مسلم لیگ نواز نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 اب ترمیمی آرڈیننس 2022 جاری کیا گیا ہے, جس کے مطابق اب الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا سب کے سب اس قانون کی گرفت میں آ گئے ہیں. اور فیک نیوز, کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا, وہ سب کے سب اب فوجداری مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. جعلی خبر چلانے پر 5 سال سزا ہو سکے گی. ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے. بغیر وارنٹ گرفتاری 6 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنا ہوگا, اور اگر کوئی جج صاحب 6 ماہ میں ٹرائل مکمل نہ کر سکے تو متعلقہ ہائی کورٹ ان سے بات پرس کرے گی, اور اس کا تسلی بخش جواب نہ آیا تو پھر اس جج صاحب کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. یہ ہے. اور فروغ نسیم صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ذرا سنیے. پیکا کے جو آرڈیننس آیا ہے یہ رجحان سمجھیے یا ایک طرح کی بات, یہ کوئی اٹیمپٹ ہے میڈیا کو گیگ کرنے کی, بالکل غلط ہے. آپ بالکل آزاد ہیں, جو آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل تنقید کریں. جو ایشو ہے فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. 3 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی. وہ offense بیلیبل نہیں ہوگا, وہ نان بیلیبل ہوگا. جو کمپلیننٹ ہے وہ پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے. 6 مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا, 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا. اگر 6 مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا, جو ہائی کورٹ ہے, ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے, وہ پھر پوچھے گی ریلیونٹ جج سے کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر ٹرائل کیوں نہیں ختم کیا, تو پھر اس کے اندر اس جج صاحب کے خلاف ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے سنا جی فروغ نسیم صاحب کو, وہ کہتے ہیں تنقید کرنا ہر کسی کا حق ہے مگر جعلی خبر دینا جرم ہوگا. چوہے صاحب اب ذرا فیک نیوز پہ آ جائیں. پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ اس قانون کو سب نے ہی مسترد کر دیا ہے. اپوزیشن تو کرے گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے جس میں APNS ہے, CPNE ہے, PFUJ ہے, PBA ہے اور آئمنڈ ہے. یہ الیکٹرانک میڈیا سے متعلق جو ایڈیٹرز اور ڈائریکٹر نیوز کی ایک بنی ہوئی ہے تنظیم, ان سب نے اس کو کر دیا ہے مسترد, مذمت کی ہے. اب اس قانون کا چوہے صاحب جب امپلیمنٹ ہوگا فیک نیوز کیسے کہتے ہیں چوہے صاحب یہ بتائیے. یعنی جو خلاف واقعہ چیز ہو. اچھا اب اس میں آپ سے میں سوال کرتا ہوں, وہ ٹیبل سٹوری نہیں ہوتی تھی کبھی؟ جی ٹیبل سٹوری. اب اس میں بتاتا ہوں, ایک ہے
ذرائع سے خبر آتی ہے. فار ایگزامپل یہی کابینہ کا اجلاس چل رہا ہے, ابھی بھی آتی ہیں, ہر کابینہ کا اجلاس جب بھی چل رہا ہو تو کابینہ کی اندرونی کہانی آ جاتی ہے. اس میں بتانے والے ظاہر ہے کیبنٹ ممبر ہی ہوتے ہیں اور میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اگر یہ بات خبر کیا اس وزیر صاحب کو یا اس کیبنٹ ممبر کو بھی پوچھا جائے گا؟ وہ بھی شریک جرم ہوں گے اگر کوئی جرنلسٹ رپورٹ کرتا ہے کہ کابینہ کی اندرونی کہانی یہ ہے جی, دوسرے وزیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ خبر جعلی ہے. نہیں, فیک نیوز کس طرح ہوگی وہ؟ ہاں تو پھر یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ اس کو فیک نیوز. اب میں یہاں کعوہ پی رہا ہوں تو آپ نے اطلاع دے دی کہ چودھری وہاں بیٹھے شو میں گرین ٹی پی رہے تھے, تو میں کہوں نہیں جی ان کو کس نے اطلاع؟ بھئی اطلاع کا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ میں کعوہ پی رہا ہوں تو آپ نے بتا دیا. اصل بات صرف اتنی ہے کہ غلط کام نہ کریں, نہ کرنے دیں, اور غلط کار لوگوں کے گلے میں رسا ڈالیں. یہ کام ہے, اس طرف آئیں. آپ اس طرح اگر قوانین کے ذریعے حکومتیں نہیں بچتی. ابھی آج اور یہ بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے, میں اب کسی کا نام نہیں لے رہا جی. ابھی میں نے وہ سوشل میڈیا پر ایک شخص ہے, وہ بظاہر جرنلسٹ ہے, کہ جی وہ پتہ چلا ہے اور کسی نے لوٹ مار نہیں کی, اس ملک میں ساری لوٹ مار جرنیلوں نے کی ہے. لاؤ بھائی, یہ تو کوئی ادھار کھائے بیٹھے ہیں لوگ فوج کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی موقع کی تلاش میں. اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ دشمن کے ہاتھوں میں کہہ رہے, ورنہ جو مرضی تنقید کرے جس پر بھی کرے, اور اس کے بعد کسی پر گالیاں لکھنیاں, گھٹیا کہنا, فلانا فلانا فلانا, یہ کہاں کی فیک نیوز ہے؟ یہ تو گالیاں سیدھی سیدھی, اس کا کس نے کھلی چھٹی دی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اصل جو کام کرنے والا جیسا وہ ہے جو سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ مغلظات چل رہی ہوتی ہیں, ان کو روکنا ہے. جی, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, ان کو روکنا ہے. لیکن یہ جو جعلی خبر فیک نیوز کا ایک کہہ دیا گیا ہے, اس سے تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی بچ سکے, اور اس میں اتنا وسیع کر دیا, اس کو اوپن چھوڑ دیا ہے, اور کسی کو بھی یہ پکڑ نہیں سکتے. چھوڑیں ان چکروں میں, آگے ویلز ود ان ویلز. ابھی ایک کیس چل رہا ہے نا مشہور زمانہ, جی, اس میں 1500 فریق جو بنے ہوئے ہیں. کیا باتیں کریں ہم؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ویلکم بیک ناظرین. قوانین بنائے جا رہے ہیں, اور قوانین کا استعمال ہمیشہ دو دھاری ہوتا ہے جی. جو بنانے والے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ جو بنائے جا رہے ہیں قوانین اور جو بنانے والی جماعت ہے یا بنانے والی اتھارٹی ہے وہ اس کے خلاف استعمال نہ ہو. مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا یہ حکومت جو بھی قوانین بنا رہی ہے کہنے کو تو میڈیا اور اپوزیشن کی آواز بند کرنے کے لیے ہے, مگر یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں, پھر نہ کہنا بتایا نہیں. اسی طریقے سے سعید غنی صاحب نے بھی اس پہ اظہار خیال کیا. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے. 2016 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے یہ قانون انٹروڈیوس کروایا تھا, ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی, اور آج جو ترمیم ہوئی وہ بڑی خطرناک, اور اس قانون کو بنیاد بنا کر غلط سزائیں دی جائیں گی. اس قسم کی سختی اور پابندیاں, اس قسم کے کالے قوانین کسی فوجی عامر کے دور میں بھی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. جو سعید غنی صاحب کو سن رہے تھے, انہوں نے کہا جی یہ کالے قوانین ہیں اور ان کو مسترد کرتے ہیں. شادیہ مری صاحبہ نے بھی, شیری رحمان صاحبہ نے بھی, انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. تو چودھری صاحب یہ اس سے کیا صورتحال سنبھل سکے گی؟ کیونکہ اگر ہم آگے جائیں گے تو ہو سکتا ہے پہلا نوٹس ہی نہ مل جائے. بھائی آپ نوٹسوں سے یا ان چیزوں سے ہم کوئی گھبراتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے, سارا کچھ اللہ کے پاس ہے, اور اسی کی توفیق سے ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے, میں نے 3 سال ہونے والے ہیں اس جگہ, آپ اور میں اکٹھے کام کر رہے ہیں. ہم نے کوئی کوشش نہیں کی کہ کسی کے خلاف کوئی چیز گھڑ کے پیش کی جائے. ہمیں کوئی پتہ ہوتا ہے تو ہم سامنے لے آتے ہیں, اور بعض اوقات میں نے یہ بھی کہا ہے کہ حقائق ہمارے علم میں ہوتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں چلو ان کو ایک موقع دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن جب نہ سنبھلے, اخیر چلا جائے, پانی سر سے گزر جائے, تو پھر ہم مجبوراً کچھ نہ کچھ ہنٹ کرا رہے ہیں ابھی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ فیک نیوز کی آڑ میں اب یہ 3.5 سال 4 سال کے بعد آپ کو خیال آیا ہے. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے, ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں, ان کو خراب کیا جا رہا ہے, ان پر بیز لیس الزامات کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں.
سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جو راستہ چن رہے ہیں اس سے سب کو آپ نے اپنے خلاف صاف راہ کر لیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور آرڈیننس جاری ہوا ہے چوہدری صاحب، اور وہ ہے ضابطہ اخلاق میں تبدیلی کی گئی ہے، الیکشن رولز میں تبدیلی کی گئی ہے، اور اب وفاقی وزراء ارکان پارلیمان جو ہیں وہ جا سکیں گے، الیکشن مہم چلا سکیں گے، بلدیاتی انتخابات ہوں، ضمنی انتخابات ہوں، اب ان پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس پہ عمل درآمد بالکل نہیں ہو رہا تھا، اور اس قانون کو تبدیل میرا خیال ہے کر دینا ہی زیادہ بہتر تھا، لیکن اب یہ اس پہ اگین وہی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دو جماعتیں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گی اس سے، کیونکہ انہی کی حکومتیں ہیں۔ مسلم لیگ نواز اپوزیشن میں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں ہے، ANP اپوزیشن میں ہے، تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وفاقی وزراء جائیں گے، MNAs جائیں گے، سینیٹرز جائیں گے، الیکشن کمپین چلائیں گے، تو اس سے چوہدری صاحب کوئی منفی اثرات ہوں گے جو اپوزیشن کے لیے؟ کیا ہونا، پہلی مطلب ماحول خراب ہے، مزید اب اس کی کھینچا تانی اور معاذرے کو اور دعوت دی جا رہی ہے۔ ابھی اگر وہ کمپین چلائیں گے، انہوں نے کہا کنے پتر، کہنے کہ 6 ہوتے، انہوں نے کہا 7 نے کی کارنامہ کیتا ہے، تو یہ 7 ہوتے تو کیا کون سا کارنامہ انجام دیتے۔ بالکل ٹھیک ہے چوہدری صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔